ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। लाइट अस्सलाम गान की वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबाउन भाई वालेकुम कैसे हैं सलाम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। बेटा हो गया। अच्छा, देयर वर सम क्वेश्चंस जो ना मुझे थोड़ा सा एक कर रहे थे, इरिटेट भी एक तरह से कि बिकॉज यू आर माय सीनियर इन टर्म्स ऑफ यानी बीइंग इन तबलीग, तो ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨੀयर यू सीनियर आर नहीं है। वन ऑफ दोज जिसने मुझे ना इससे इंट्रोड्यूस करवाया था ना। तो मैं जो जो चीज़ मुझे पर्टिकुलरली कंफ्यूज कर रही थी ना वो ये थी कि समटाइम्स ना हम लोग लोगों से मिलते हैं एंड इट टर्न आउट टू बी हर एक बंदे के ना एक अलग मॉरल ग्राउंड्स होते हैं। मतलब कुछ के मॉरल ग्राउंड्स ये हैं कि टच नहीं करना बात करते हैं, कुछ के हाँ, मॉरल ग्राउंड्स ये हैं कि दे डोंट रियली लाइक गले मिलना, बिल्कुल। कुछ के जैसे इन द करंट सिचुएशन जहाँ पे देयर आर स्टिल सम पीपल जो ना एक बड़ा ही कह सकते हैं कि हम अभी भी बड़ा एक अच्छा डिसेंट लेवल का वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, यानी वो दे डोंट रियली are comfortable in shaking hands or and wearing a mask, या being around with the people, the ones who are wearing the not wearing it। तो यानी हर एक ना वो moral ground है या एक mental एक approach है towards taking a disease or towards being in the meetup, किसी community के अंदर रहना ना। तो in terms of तबलीग, यानी तबलीग में हम लोग ज़रा ये है कि हर एक के साथ एक इंटरेक्शन होता है, फिर we have to be like super extrovert in a way, and meeting with the people with different classes in a way, like different mental approaches, like there would be some educated ones or there would be the ones for like zero in पढ़ाई। तो उस पे जो है ना एक वो जो तबलीग में एक वर्ड बोला जाता है कि मर्दन सराशी, कि बिल्कुल। बंदे को देखो, उसको पहचानो, फिर उससे बात करो। तो इसमें आपकी क्या इंसाइट्स हैं, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, थिंग्स टू कीप इन माइंड? देखिए, इस्लाम ने तो सब पहले से ही कह दिया है कि क्या होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप किसी से मिलते हो तो उसके दर्जे के मुताबिक मिलो। ये हदीस है प्रॉपर कि उसका अगर एक अफ़सर है तो उसके उस लेवल पे मिलो। ये नहीं है कि आप हर बंदे से एक ही तरह का रवैया रख रहे हो। उसकी जो शख्सियत होती है या उसने जो मॉरल ग्राउंड्स रखे हुए हैं, वो उनको हम रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमें क्या करना है कि लोगों को लेना है, यानी कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अपने से रिपेल नहीं करना। तो अगर हम उनकी चीज़ों को या उनके मॉरल ग्राउंड्स को हम रखेंगे, यानी कि ज़हन में रखेंगे कि ये इस मॉरल ग्राउंड का बंदा है, और एक क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी के साथ सेंसिटिव रहें उनके मॉरल ग्राउंड्स पे, तो उससे वो बंदा मुतासिर होगा। जैसे कि मौलाना तर्जुमी साहब जब जुनैद जमशेद को दावत देते थे, तो उन्होंने कभी दावत नहीं दी। कह रहे हैं कि 6 साल मौलाना तर्जुमी साहब ने जुनैद जमशेद को कोई दावत नहीं दी। आते थे, मिलते थे, मतलब जैसे जुनैद जमशेद आते थे रात को पता नहीं कितने बजे ना, तो मौलाना तर्जुमी साहब उनके लिए इंतज़ार कर रहे होते थे। तो वो आके कहते थे, हाय मौलाना साहब, और ऊपर चले जाते थे, सो जाते थे, क्योंकि वो रात देर तक आते। लेकिन मौलाना तर्जुमी साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं जी, मैंने तो मैं थक गया हूँ या कुछ ना। और जब दावत भी दी, तो वो भी 6 साल बाद दी। 6 साल तक वो उनके साथ बातचीत और उनको खाना पिलाना, मतलब जो होता है ना, इकराम वगैरह जो करना होता है, वही करते रहे। तो ये हमें करना चाहिए कि तो उस बंदे को उन्होंने, जिसका ये ज़हन था कि म्यूज़िक एज़ एवरीथिंग, ठीक है? ये मेरी लाइफ़ है, मतलब उसकी जो ज़िंदगी थी वो म्यूज़िक के इर्द-गिर्द बनी हुई थी। अब उसको कैसे कन्विंस करना है? आप उसके सामने स्ट्रेट अप दावत नहीं लेके बैठ सकते, क्योंकि वो उसका ज़हन ही नहीं बना हुआ।
جیسے تبلیغ میں کہتے ہیں نا کہ اس کو اس ماحول سے نکال کر دین والے ماحول میں لانا، تاکہ اس کا ذہن بن جائے. تو ذہن بنانے کے لیے دل پہلے لینا پڑتا ہے کہ اس کا دل اس کی طرف راغب ہو جائے، دین کی طرف آ جائے. تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جیسے کہ یعنی کہ اپنے بھائی کو ٹریٹ کرتے ہیں یا اپنے دوست کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ہر بندے کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا شروع ہو جائے. کیونکہ ہر بندے کو، جیسے کہ آپ نے یہ بات کہی، فرد شناسی کے ذریعے ہی اس کو پہلے دیکھیں کہ یار یہ کس لیول کا بندہ ہے، اور اس کے بعد اس کو ویسے ٹریٹ کیا جائے. ابھی اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ملنے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت کوئی نہ کال کرے نہ ہم سے ہر وقت کوئی ملے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے کہ جب وہ کمفرٹیبل ہو کہ میں اس ٹائم اویلیبل ہوں، لیٹس میٹ اپ، تو اس سے ملا جائے، ورنہ اس کو نہ ٹچ کیا جائے. اور اگر اس کو میسج وغیرہ کرنا ہے تو روزانہ نہ کیا جائے تاکہ وہ تنگ نہ پڑ جائے آپ سے. تو یہ چیز ہمیں واقعی میں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا، اسی حوالے سے ہی نا ایک یہ بھی چیز ذہن میں ہے کہ مطلب ایک ٹائم تھا جب ایون ناؤ بھی، مطلب ہر ایک ٹائم ایسا نہیں ہوتا جب انسان کی جو ہے نا ایک وہ روحانی کیفیت اتنی زیادہ ہو کہ وہ کچھ چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہو نا. تو مطلب فلکچویٹ کرتا ہے ایمان. یعنی میں تو وہ اس کو کہتا ہوں ہمارا ایمان میں وہ اسپرنگ سا بنا ہوا ہے، اچانک فلکچویٹ کرتا ہے اور فوراً سے دل کرتا ہے بھائی اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور نہ بس یہ کر دیں گے ہم تو نہ آج. اور پھر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مطلب بات بھی نہیں سننے کا دل کر رہا ہوتا. تو اس سچویشن میں نا چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے، ایک بڑا آبزرو کیا گیا اس کو. اور ایک جب بالکل یعنی زیرو تھے، ابھی بھی اللہ معاف کرے 0.1 بھی نہیں ہوئے ہیں، اس ٹائم میں ایک چیز یہ دیکھی. اور اب یعنی وائل ٹاکنگ ود پیپل یہ چیز ایک آبزرو کی جاتی ہے کہ یعنی انسان جو تبلیغ کا کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا جلد باز یا بے صبرا سا ہوتا ہے. یعنی ہر ایک کی خواہش ہے کہ بھائی مجھے جلدی جلدی سے ذرا رزلٹس ملے نا. ایک بندے سے بات کی ہے تو اب میں ہوم ورک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، وہ جو سنت نبوت والا جو ہوم ورک ہے نا، مطلب راتوں کو مانگنا کتنا زیادہ ہے آپ نے اس کے لیے، اور کرنا کیا ہے، مطلب کیسے تبلیغ اصل میں کرنی ہے، دعوت کیسے دینی ہے آپ نے نا. تو اس میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگلا بندہ بہت زیادہ تنگ پڑ جاتا ہے، بار بار کہنا اسے، بار بار انکار کر کے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب دیر کم ٹائم جب آپ بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اس بندے کو بار، مطلب یو کمپلیٹلی اگنور دیٹ پرسن. کچھ ٹائم کے بعد مطلب آپ کہتے ہو کسی اور گراؤنڈ پہ محنت کر لیتا ہوں. دا ونز ہو آر مجھے فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں یا جن کے پاس جاتا ہوں تھوڑا وہ میزبان ایک اچھے طریقے سے میزبانی بھی کرتے ہیں، مطلب دا ونز ہو ریئلی ٹیک دیٹ تھنگ. تو اس چکر میں نا آپ پھر ایسے گراؤنڈ پہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہو جس سے رزلٹس آنا آپ کو بند ہو رہے ہوتے ہیں، کمپلیٹلی چھوڑ دیتے ہو یا ایسا کوئی سچویشن. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ، مطلب ہاؤ یو ریئلی پرسنلی ٹیک دیٹ تھنگ؟ ہمیں تو یہی ہے کہ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا ہے، اور انہی کی طریقوں پر ہم اس کو کریں گے تبھی کامیاب ہوں گے. جیسے کہ وہ لوگوں کے پاس جن کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ دین نہیں لائیں گے، 100% ان کو یقین تھا کہ انہوں نے دین پہ نہیں آنا. ان کے پاس کتنی دفعہ گئے، کتنی ان کے لیے دعائیں مانگی، کتنے ان کے لیے وہ بارش کا وقت تھا جب بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی تو وہ نہیں ابھی وہ جہل تھا غالباً کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کوئی بھی آ جائے مجھ سے کچھ بھی مانگ لیں میں اس کو دے دوں گا. تو آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جس وقت بہت تیز بارش ہو رہی، تو پھر بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مطلب میں نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر کوئی بھی آئے گا میں اس کو کچھ بھی ہوگا دے دوں گا، لیکن میں آپ کا دین پہ نہیں آ سکتا.
تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر لحاظ سے گئے، ہر طریقے سے انہوں نے دعوت دی. تو ہمیں تو یہی ہے، ہمیں تو حکم ہے کہ بس آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے، چھوڑنے. آپ نے یہ بات کہی کہ وہ بندہ جو ہے آپ سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے. ہاں واقعی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے. اب دیکھیں، جیسے کہ پہلے میں نے مثال دی جنید جمشید کی، کہ دیکھیں اس کا ماحول ایسا تھا کہ اگر اس کو کوئی دعوت دیتا نا تو انہوں نے دین پہ نہیں آنا تھا. اس کا ماحول یہ تھا، اب جیسے کہ میوزک کے حوالے سے، کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہ کرو، وہ فوراً اس کا دماغ اس چیز کو پک نہیں کر پائے گا. تو وہ کہے گا کہ یہ تو میرے خلاف ہے، یہ بندہ میرے خلاف ہے، کیونکہ آپ نے اس کو کوئی آپشن ہی نہیں دیا. آپ نے اس کے سارے دروازے بند کر دیے اپنے دل کے، اور آپ اس سے نفرت کرنے لگ گئے، اور وہ آپ سے نفرت کرنے لگ گیا. تو یہ پھر ایک رکاوٹ بنا دیتا ہے. تو جیسے کہ ایک دفعہ ایک بندہ تھا، کوئی جنگ وغیرہ ہوئی تھی، تو مال غنیمت میں بہت سارا مال ملا ہوا تھا. 2 پہاڑ تھے، اس کے درمیان بہت سارا ریوڑ تھا. تو ایک بندہ تھا، سلمان نام تھا اس کا، وہ مسلمان نہیں تھا. تو وہ اس کو بڑے یعنی کہ چاہت سے دیکھ رہا تھا، اس جو ریوڑ کو، اور وہ جو بکریاں وغیرہ تھیں اس کو نا. 2 پہاڑوں کے درمیان بہت سارا ریوڑ تھا. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دیکھا کہ سلمان، کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ ایک نان مسلم ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس کو دین کا کچھ نہیں پتا، اور وہ یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دین پہ آئے کبھی کہ نہیں. ان سے کہا کہ کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے تو بہت پسند ہے یہ. کہہ رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی ہوگی. وہ بندہ اپنے قبیلے میں کیا چلاتے ہوئے گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آؤ، اس پر اسلام لے آؤ. ان کو ذرا برابر بھی فقر کا ڈر ہی نہیں ہے. وہ اتنا عطا کرتے ہیں، مطلب تعریف کی تعریف ہی شروع ہو گئی. تو آپ جب کسی کا دل لے لیتے ہو، پھر آپ اس کو جو بات بھی کہو تو وہ آسان ہو جاتی ہے. اور اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ ہے اکرام. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلم کا اکرام کیا، کس لیول پر کیا. دیکھیں ایک بندے کی آخرت بن گئی ہے، تو کیا اگر ہمارے کچھ 1000 2000 اس میں لگ جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لگائے؟ بے انتہا، کوئی حد نہیں. تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو سکھ کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کا دل نہیں مان رہا، تو اس کے ساتھ اور طریقے سے پیش آئیں، اس کا اکرام کریں، اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں. اب ہمارا ایک بھائی ہیں محمد بھائی، وہ ایک امیر صاحب نے اس کو کہا، بلکہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو 4 ماہ کے لیے تیار کر. محمد بھائی گئے اور خوب گپ شپ لگا کے آ گئے واپس. خوب انہوں نے گپ شپ لگائی، ٹھیک ہے، اور واپس آ گئے. تو وہ اس کا والد صاحب پوچھتا ہے کہ کیا تم نے وہ 4 ماہ کے لیے تیار ہو گیا؟ کہہ رہے بھائی کیا بات کر رہے ہیں، 4 ماہ کے لیے اتنی جلدی؟ ٹھیک ہے. تو وہی ٹائم لگتا ہے، اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے، بندے میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اور بہترین انویسٹمنٹ یہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آخرت کے لیے تیار ہو جائے. اس سے بڑی کیا انویسٹمنٹ ہوگی؟ تو میں تو یہی کہوں گا. نہیں یار، یہ اصل میں نا جو وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ 4 چیزیں کہی جاتی ہیں نا: چہرہ سناشی، موقع سناشی، اور مردم سناشی، اور پھر ایک اور بھی ہے مردم میں، پھر ایک فرد کی بھی غالب میں بات آتی ہے. مجھے وہی آپ کی والی بات سے ہی نا وہ یاد آ گیا کہ یعنی ایک بندے کے بارے میں سنا کہ نا، آئی گیس وہ خود ہی کارگزاری سنا رہا تھا، کیا تھا
کہتا تو ایک بندے سے پہ محنت کر رہا میں، اور اسے میں کچھ کھلا پلا رہا ہوں، اور میں کہ تھوڑا سا دل قریب آ جائے اس کے ساتھ. تو اس نے کہا یار جب ایک سٹیج ایسی آئی نا جب مجھے لگا کہ یار میں نے کافی زیادہ خرچ کر دی ہے، تو پھر میں نے نا اللہ کے سامنے رو کے مانگنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ میری جیب خالی ہو رہی ہے، اس کو ہدایت دے دے ورنہ میں کنگال ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں رو کے بڑا دل سے دعا نکلی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لگوایا بھی. تو کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا یعنی قیمتی چیز، سب سے لویبل چیز آپ سے کم نہیں ہو رہی ہوتی، بچھڑ نہیں رہی ہوتی، تب تک نا آپ کو وہ جو ایک سیکریفائز، جو فلفلمنٹ ہے نا، ایک صحیح طرح فیل نہیں آ رہی ہوتی، یا وہ اللہ سے مانگنے میں اس طرح سے لگ نہیں رہا ہوتا. کہ بڑی پیاری یار بات ہے یہ، اور بڑی وہ خوبصورت بات بھی ہے کہ جنید جمشید والا ہی واقعہ لے لیں، یا عامر خان والا. حج کے موقع پہ جب مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے اختتام کے بعد احباب کا یہ پوچھنا تھا کہ بھائی اسے توبہ کروا لی. اسی سے مجھے یاد آیا بات کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرانوں کو کہا جاتا ہے، پرانوں کی جانب سے، کہ جو ہمارا بچہ ہے نا اس کو لگاؤ. آئی ریمبر اے پرسن جس نے اپنے بچوں کو مار کے میرے آگے بٹھایا کہ جاؤ جا کے بات سن. پھر ایک بندے کو آئی ریمبر اس نے مجھے ملوایا، دروازہ بند کر دیا کہ یہ اس سے بات کرو. تو دے پیپل نارملی تھنک لائک کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے، کیونکہ تبلیغ میں رہنے کے بعد نا ایک چیز بڑی ایک ڈفرینٹ ہو جاتی ہے بندے کے ساتھ، کہ باہر تو کہیں نہ کہیں نا اس سے وہ ہمبلنس رہتی ہے، لیکن گھر میں جہاں پہ اتھارٹی ہوتی ہے نا، وہاں کہیں نہ کہیں بندہ تھوڑا سا ہارش یا اسٹریٹ فارورڈ آرڈر کرتا ہے، چلو بھائی نماز پڑھو، چلو بھائی یہ کرو. تو اس چکر میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یو سیٹ اے بیڈ ایگزامپل ٹو یور فیملی ممبرز. آئی ہیو سین پیپل. تو وہی آپ کی والی بات کہ ٹو امپریس دوز پیپل یو ہیو ٹو بی ایڈجسٹیبل ود دیم، مطلب آپ کا ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا. بڑی پیاری ایک بات ہے کہ وہ پرانے ساتھی ہیں، بڑا پیارا بات کرتے ہیں کہ تبلیغ کا کام کرنا ہے نا، تو کیا اس کا نمبر لے لیا آپ نے، اور کب ملیں گے اس سے اب آپ اگلی دفعہ. مطلب اللہ معاف کرے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پرسن ایک اس سٹیج میں نہیں ہوتا دعوت کو لینے کی، اور ہم پھینک کے آتے ہیں اس کے اوپر. دعوت آتا ہے نا، دعوت پھینکتی نہیں ہے. یو ہیو ٹو سیٹ گراؤنڈ، پہلے نا مٹی کو تھوڑا تھوڑا سا نرم کرنا پڑتا ہے آپ کو، پھر اس کے اوپر جو ہے نا پھر یعنی تک بنتا ہے کہ اب اس پہ نا بیج لگایا جائے، پھر پانی اس پہ لگایا جائے. مٹی سخت ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے، مطلب نرم مٹی کے اوپر جو سا بیج جب تک نہیں لگاؤ گے تب تک وہ کیسے اس ایمانی کیپیسٹی میں آ سکے گی کہ بعد کو وہ اسی مٹی کو ہی توڑ کے آگے پھر ٹیمپل بھی نکالے، اور پوری فصلیں اور پورے جو سے وہ جنگلات بن جائیں اس پہ. بڑی پیاری بات کی اس پہ آپ نے کہ اللہ معاف کرے، بس کام کرنے والے اللہ سے اس طرح سے مانگتے نہیں ہیں کہ بھئی اللہ ہماری صفات لگائے اس کام میں. مطلب حکمت بصیرت سکھایا میں اس کام کی، اور کام کو ایک لانگ لاسٹنگ لے کے نہیں چلنا چاہتے نا. لانگ لاسٹنگ ان وے کہ بھائی یہ بندہ ہے، پہلے مجھے اس پہ یہ بات کرنی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس سے یہ بات کرنا شروع کرنی ہے، پھر یہ بات کرنی. تو آتا نا اکثر کہ ایک بندے کی گراؤنڈ ہی نہیں سیٹ ہوا، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے بغیر اس کو جو ان سے نا وہ بے ہوشی کا انجیکشن لگایا، بغیر اس کے جسم کو سن کیا آپ نے اس کا جسم کھولا اور آپریشن سٹارٹ کر دیا، تو کتنی اذیت ہوگی. ایسے ہی ایک بندے کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہنا وداؤٹ سیٹنگ دا گراؤنڈ تو از لائک سپر. مطلب پیپل سم ٹائمز ایلینیٹ آور سیلف، مطلب وہ ہمیں ایلینیٹ تصور کرتے ہیں سم ٹائمز جو وقت لگانے والے لوگ ہیں کہ بھائی یار بڑی بات ہے، مطلب یار اللہ کے راستے میں دن کے لیے بھی نہیں، مہینے کے لیے بہت ہی ایک وہ تصور کرتے ہیں. لیکن جو اس پہ ٹائم لگا کے آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یار ورتھ کیا تھی اس ٹائم کی. مطلب بندے کو نا یقین کر لیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ چیزیں دکھاتے ہیں نا،
بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یار 21 سینچری کے اندر آئی ایم میٹنگ ود پیپل جو اس قدر مجھے ویلیویبل سمجھ رہے ہیں، یا میں اتنی بڑی نسبت سے مل رہا ہوں 1400 سال پہلے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے صحابہ سے، تو بڑی یہ بات ہے۔ اچھا، پھر اسی کے ساتھ پھر ایک اور چیز بھی آ رہی میرے ذہن میں کہ مطلب کیسے کنسسٹنٹ کیسے رکھے اپنے آپ کو ان ٹرمز آف دنیا اینڈ دین، ہاؤ ٹو ڈیوائڈ دیٹ ٹائم۔ مطلب there would be people ہمارے محلے کے اندر who would be expecting کہ اگر آپ کا اتنا ٹائم ہے تو آپ پورا کا پورا تبلیغ میں دو، اگر آپ گھر سے کام کرتے ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو، آپ یار اگر یہ کر سکتے ہو تو آپ کو تو پورا ٹائم دینا چاہیے، آپ کو تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ مطلب کہ ایک بندہ لمٹ کیسے سیٹ کرے، تو یہ اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا تاکہ آپ ایک بری ایگزامپل بھی نہ سیٹ کر رہے ہو۔ دیکھیں، انسان کے بس میں تو یہی ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے، کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے پاس فارغ وقت بھی ہے لیکن اس کا دل جو ہے نا اس کی طرف آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جتنا تھوڑا سا دے سکتا ہے وقت اتنا دے، اور باقی جو نہیں دے سکتا وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو فورس کرتے ہو اور آپ کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سچویشن میں اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہوں، تو پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو فورس، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے، اس میں ایک ہے حدیث ہے غالباً کہ تھوڑا کریں لیکن روزانہ کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان میں مستقل مزاجی آ جاتی ہے اور وہ ایک چیز کو پراپر طریقے سے کر سکتا ہے، چھوٹی چیز کو۔ اگر ایک بندہ ہے وہ سوچتا ہے کہ یار میں چاہ رہا ہوں کہ بڑی جمپ لگا لوں، تو بڑی جمپ ہر بندہ نہیں لگا سکتا، خاص طور پر وہ جس نے بہت ٹائم تک اس کام کو کیا ہو اور اس کے بعد اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہو یا اس کے کوئی مسائل آ گئے ہوں ایسے کہ وہ اس کام کو نہ کر سکتا ہو اور دوبارہ وہ چاہ رہا ہو کہ وہ اس کام میں آئے، تو ایک دم سے جمپ نہ لگایا کریں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ مسجد کے اعمال ہوتے ہیں اور ذکر و اذکار ہوتے ہیں، جو ہمارے باقی جو اعمال ہوتے ہیں اس میں جڑنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ اس میں جڑ رہا ہے صحیح طریقے سے، وقت دے رہا ہے، تو تھوڑا تھوڑا بڑھاتا جائے، اور یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر بندے کو اپنے آپ کا پتہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ایک دم سے آ جاتا ہے اور سارا اعمال بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، تو اسے کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ تھوڑے سے شروع کریں اور تھوڑا تھوڑا بڑھاتا رہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ بندے کا مزاج بن جائے گا دعوت کے کام کو کرنے کا، اور اس کے لیے پھر بڑے کام کرنا آسان ہوگا، کیونکہ جب آپ ایک چیز مسلسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس میں اور چیز بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں لگتا آپ کے لیے۔ جیسے ایک ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے، اس کو اگر ایک کام دیا جائے تو وہ کچھ وقت میں کر دیتا ہے، لیکن اگر ایک نیا بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کام کو بہت ٹائم لے سکتا ہے اس کام میں، اور اس میں بہت زیادہ وقت اس کا خرچ ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایکسپرٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس کام کو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا کام ہوتا ہے، نیا بندہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگا لیتا ہے، اور لیکن ایکسپرٹ بندہ اس کو جلدی کر لیتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس ایکسپرٹ بندے نے وہ جو چھوٹا سا کام تھا وہ بار بار کیا ہے، تو ہمیں بار بار کرنا چاہیے کام کو، تاکہ ایک تسلسل رہے اس کام میں، اور ہماری عادت پڑ جائے اس کام کرنے کی، اور ہمارا جسم بھی اس کی طرف، ہماری روح بھی اس کی طرف آئے اور جسم بھی اس کی طرف آئے، یعنی کہ ہمارا دل بھی چاہ رہا ہو اس کام کو بار بار کرنے کا، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر ایک لمبی چھلانگ لگائیں پھر اس کے بعد بالکل ہی بیٹھ جائیں۔ تو دین کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کو کرنے کا جو
اسٹارٹ اپ ہے وہ ایسا ہی ہے، اور اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے اللہ سے مانگنا، کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا اللہ مجھے اس پر استقامت نصیب فرما، اور جو میں نہیں کر رہا وہ میری زندگی کے اندر لے آ، اس پر مجھے لے آ۔ تو اس طریقے سے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور میرے خیال سے اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ بندے کا ایز این انڈیویجول پرسن نا مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اٹ ڈز افیکٹ یور لائک پرسنل لائف آلسو نا، اور اس کے ساتھ کہ مطلب اٹس، آپ کو نہیں لگتا، مطلب مجھے بھی سم ٹائمز یہ خیال آتا ہے کہ مطلب کتنا آسان نہیں ہے صرف دنیا کی محنت کر لینا یا صرف دین کی محنت ہی کر لینا، دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا از واٹ دا دین از آسکنگ۔ بالکل، دین تو کہتا ہے کہ اگر آپ جنگلوں میں چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن جو ایمان کا افضل درجہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جس ماحول میں ہیں یا جس محکمے میں ہیں، تو اس میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنا، یا اس محکمے کے اندر اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانا، یہ جو بندہ ہے، یہ جو کام کر رہا ہے، یہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ دنیا کے جس بھی شعبے میں ہم ہیں اس شعبے میں دین زندہ ہو جائے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ دین بھی چلتا رہے گا اور دنیا بھی چلتی رہے گی، اور جب دنیا میں کے اندر دین آتا ہے، اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہماری بڑھتی ہے اور دین بھی ہمارا بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دین سے ہماری دنیا میں نکھار آ جاتا ہے، دین سے ہماری دنیا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مطلب میرے پاس دنیا نہیں تھی، لیکن میں جب دین میں لگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا۔ تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بناتے ہیں۔ آخرت تو انشاءاللہ تعالیٰ ملنی ہی ہے، لیکن جس نے اپنے دین کو بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس سے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلیں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کر چلیں۔ تو یہی میں کہنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ مجھے اسی پہ نا آج ایک بندے کے حوالے سے کی گئی دوسرے بندے کی جانب کی نا ایک بات یاد آئی کہ وہ بندہ ماشاء اللہ بڑا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوا ہے، اور خوب یعنی نا دعوت کے کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا حکمت بھی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ وصولیاں بھی کرواتے ہیں کافی آباد۔ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج مجھے پتہ چلا کہ بندے ایک پراپر جاب کرتے ہیں، اور ان کو ایک آفر آ رہی تھی اس جاب سے، یعنی ایک ایکسٹرا کام کرنے کی، اینڈ اس کام کو کرنے کی وجہ سے مطلب اچھا خاصا ایک ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں وہ نا، اور اللہ نے ماشاء اللہ انہیں صفات بھی دی ہوئی ہیں اس چیز کی۔ تو انہوں نے یہ کہہ کے ریفیوز کر دیا اس چیز کو کہ یار اگر میں اپنی جاب کے علاوہ بھی کچھ سٹارٹ کرنا چاہوں جس کی مجھے آفرز بھی آ رہی ہیں، یا مطلب میری جاب مجھے اتنا ٹرن اوور نہیں دے گی اگر میں پورا اس بزنس لائن میں ہی آ جاؤں اس چیز کی، میرا ایکسپیرینس بھی ہے اس چیز کا، ریپو بھی ہے، تو کہتے پھر میں دعوت کے کام کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاؤں گا۔ تو مطلب کہ آئی فائنڈ اٹ ریئلی مطلب حیران کن کہ بھائی دیر آر اسٹل پیپل جو اپنے فائنینشیل اسٹیٹس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سیٹسفیکشن والا پہلو دیا ہوا ہے، اینڈ they are really planning to give their life for the purpose of دعویٰ، یعنی دعوت کی نیت سے اپنی وہ لائف کو وہ اسپینڈ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جتنا دیا اس میں شکر ہے، اور میں اب تبلیغ کے کام کے اندر نہ اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروانا چاہتا ہوں، نبی والی فکر کو اپنی فکر بنانا چاہتا ہوں۔ مطلب اٹ ڈز میک
پیپل آر لائک سیریسلی مطلب وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن دیر آر پیپل جو اس کے اندر رہ کے بھی اور اچھے خاصا گرو کر رہے ہیں، ایکسٹرا سے ایکسٹرا چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تبلیغ کا پھر بھی انہیں موقع مل جاتا ہے. مطلب اٹ ڈفرز، رائٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے. کچھ ایسے احباب ہیں جو کہ جنہوں نے پورا وقت دیا ہوا ہے اس کام کو. تو یہ ہے کہ اس میں بہت سارے درجے ہیں دنیا میں رہنے کے. جیسے کہ ایک صحابی تھے جو کہ دنیا سے بہت زیادہ کراہت کرتے تھے، تو وہ بھی ہے، ایسے بھی دیندار ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اور ایسے بھی ہیں کہ جو کہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، پھر دین کو وہ کچھ نہیں سمجھتے. اس میں جو سب سے جو بہترین راستہ ہے وہ یہی ہے کہ بندہ میانہ روی اختیار کرے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کئی دفعہ کہ آپ اتنی زیادہ اپنے آپ کو نہ تکایا کریں، سو بھی جایا کریں. اور مطلب وہ ایسا تھا کہ وہ بہت زیادہ عبادات کرتے تھے، روزے رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا کہ آپ اتنا زیادہ نہ کیا کریں، تھوڑا سو بھی جایا کریں اور دنیا کے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھ لیا کریں. تو یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے متاثر ہوئے تھے وہ ان کی تجارت سے ہوئے تھے کہ یہ بندہ جو ہے صادق ہے اور امین ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم جو دنیا ہے ہماری وہ ایسی ان کے سامنے آئے کہ یہ بندہ جو دیندار بندہ ہے، جو دین پہ چلنے والا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے، یہ جو اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اس کے عمل سے دیکھا ہوا ہے. کیونکہ بات پر بات نہ ہو بلکہ عمل سے بات نکلے. جیسے کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو تھے وہ انڈونیشیا میں گئے، تو وہاں پر وہ تجارت کی غرض سے گئے اور وہاں پہ انہوں نے تجارت کی. اور تجارت ایسے طریقے سے کی کہ وہ لوگ باقی لوگ انہوں نے جو ہے اگر تجارت کرنی تھی تو ان سے کرنی تھی. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ دین تجارت میں وہ دین لے کے آئے ہوئے تھے. اور جب وہ تجارت کرتے تھے اور دین کے اعتبار سے کرتے تھے تو لوگ ان سے متاثر ہو جاتے، یار یہ جو کر رہے ہیں یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اور یہ جو وعدہ کر رہے ہوتے ہیں یا جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا جھوٹا نہیں ہے، صداقت سے کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے بزنس کو اس لیول پر لے کے آئے، اس معیار پر لے کے آئے کہ لوگ اس سے متاثر ہو گئے. تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارا جو ہماری دنیا میں ایسا دین آئے کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں اور وہ دین کی طرف آ جائیں. لیکن بڑا ایک مشکل نہیں ہے، مطلب لوگ جو ان سے ہیں، مطلب دیر آر آلویز سم بیڈ ایگزامپلس، رائٹ؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 100% ہر بندے کو دین کے اندر لے آئیں، کیونکہ ایک یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو دین کے اندر آتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں اور ان کی عادت پہلے سے بنی ہوتی ہے. جو وہ کام کر رہے ہیں، جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، وہ پہلے سے اس میں ہوتے ہیں. ہاں امپروو نہیں کر پاتے، یہ پھر ان کے اوپر ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے وہ ہمارے اندر آ جائیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کے طریقے ہیں یہ ہمارے اندر آ جائیں. اب وہ تو بندہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے، اور وہ اگر بندہ اس کی طرف راغب ہی نہیں ہے اور وہ چاہ ہی نہیں رہا تو ایسا بندہ تو پھر اچھا مسلمان نہیں بن پائے گا. تو اس وجہ سے مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ اس راستے میں کوئی آتا ہے تو وہ صحیح نہیں بن پاتا. مسئلہ اس بات کا ہے کہ وہ دین کے اندر آنے کے لیے اور دین کے احکامات پر چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اور وہ امپروو نہیں کر پاتا.
اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا اپنا آپ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں چاہ رہا ہوتا. اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ یار میرے اخلاق ویسے ہو جائیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میں اس طرح نماز پڑھوں یا اس طرح اعمال کروں جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو وہ بندہ ہی اس میں آگے جا سکتا ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 100% ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی 100% نہیں ہے. جیسے کہ غالباً حدیث میں آتا ہے کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، اور تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو توبہ کرے. لیکن ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو خطا کار نہیں ہوں، میں تو یعنی کہ 100%، تو وہ بندہ تو امپروو نہیں کر سکتا. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں بالکل ہمبل رہنا چاہیے. مطلب کوئی بھی بڑا سے بڑا تبلیغ والا ہو، وہ اپنے آپ کو جب تک عاجز نہ بنائے تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ ساتھ ساتھ عاجزی بھی کرے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹوٹا پھوٹا ہے، اور بہت زیادہ امپروو کر لے پھر بھی کہے کہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے اور لوگوں کو بھی محبوب ہے. تو یہ بات پھر آ جاتی ہے اس کی طرف کہ بندہ اکڑ دکھانا شروع کر دے، تکبر میں آ جائے. تو اس وجہ سے مطلب عمل سے بات ظاہر ہوتی ہے نا. اگر بندہ یہ نہ بھی کہے کہ میں تو تکبر نہیں کر رہا، لیکن عمل سے وہ لگ ایسا رہا ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا وہ کر رہا ہے. تو یہ بات ہے. جزاک اللہ فار یور کائنڈ ورڈس. صابون بھائی, I think we have to wind this for now. What do you say? If you have anything in mind, I would love to hear. میرے سے تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ کرنا چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کچھ اگلے سیشن کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں. Sure. So that's all from today's session, and hope اللہ تعالیٰ ہمیں جو سے ہے نا وہ اس پہ اس کی سمجھ دے، جو باتیں ہمارے کول میں ہیں وہ ہمارے فعل میں آ جائیں. ہاں. اور میں بھی ہمیں تو پتہ ہے اپنی کمزوریاں، مجھے تو اسپیشلی اپنی کمزوریاں کافی پتہ ہیں جہاں پہ لیک کر رہے ہیں اور جن کو ٹھیک ہونا چاہیے. مطلب اور دوسری چیز یہ کہ میں دس بی دا ریزن فار ایٹ لیسٹ اے سنگل پرسن جو کہیں مسٹیک کر رہا تو اس پہ بات پہ آ جائے. جزاک اللہ صابان بھائی. انشاءاللہ. اللہ اچھا، حافظ. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ دیکھیں ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہاں پر، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ٹھیک ہو جائے. تو یہی بات ہے. تو اسی بات پر اینڈ کرتے ہیں اس چیز کو. جزاک اللہ سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.